मोस्टली जूनियर अफसरान को सीनियर के ऊपर लगाया गया, जो बैड गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल होती है। निज़ाम पुलिस का इस टाइम हालत ये है कि सरेआम डकैतियाँ। अगर पुलिस से कहा जाए कि ये वहाँ पे मामला हो रहा है तो आगे से जवाब सीनियर अफसर जवाब पता क्या देता है? वो कहता है कि उनका आपस का मसला है, दो रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े हैं, बंदा कत्ल हो गया, वजह पूछे थी, वजह कत्ल क्यों हुए? उनकी आपस की दुश्मनी थी। अल्लाह की मेहरबानी से 50 लाख तो दूर की बात थी, 50 घर भी अभी तक नहीं बन सका। अभी तक जब डॉलर था सबका गवर्नमेंट में 100 रुपये पे, जो चीज़ उस वक्त 100 रुपये की बाहर से इंपोर्ट होती थी, आज 180 का 80 रुपये की इंपोर्ट हो रही है। नौकरी देने की बजाय किसी के पास कोई थी वो भी छीन ली। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ने आगाज़ के साथ मैं हूं हमज़ा हाशमी और मेरे साथ आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के बानी और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद ज़फ़र ताहिर साहब मौजूद हैं। राना साहब आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। शुक्रिया जी। नाज़रीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ HD सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है इमरान खान के उन दावों पर जिन पर कौम ने इनको वोट दिया। किस्त नंबर 2 में हम आज इमरान खान साहब के उन दावों पर बात करेंगे जिसमें निज़ाम पुलिस 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का अजीम दावा दायर किया गया। इस पर राना साहब आज आपका तजिया जानेंगे। अब तो यूँ राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने निज़ाम पुलिस 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से सबका अपोजिशन लीडर मौजूदा वज़ीर आज़म साहब की बात की है। बिलाशुबा उन्होंने निज़ाम के हवाले से निज़ाम पुलिस को बड़ा एग्जाम्पल बना के पेश किया था KPK में, और जिस बंदे ने KPK में उस निज़ाम पुलिस को बकौल इनके बेहतर किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, IG दुरानी साहब की इंतकाल कर गए। जब उनको दोबारा इसी पुलिस के निज़ाम पर पंजाब में पुलिस एडवाइज़र के तौर पर लगाया गया तो फिर उन्हीं को यहाँ से फिर हटा दिया गया। उसके बाद इनके दावों की कली ऐसे खुली कि ये 7वां IG पंजाब बैठा है और ये ग्रेड 21 का बंदा है। और बड़े अफसोस और हैरत की बात है कि इन 40-41 महीनों में जो गुजर चुके PTI के 3.5 साल, इसमें मोस्टली जूनियर अफसरान को सीनियर के ऊपर लगाया गया, जो बैड गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल होती है। IG इन्होंने जितने भी लगाए सारे ग्रेड 21 के मोस्टली, अगर कोई एक आधा 22 का था तो उसको काम नहीं करने दिया गया। इसी तरह बाकी भी इदारों में एजुकेशन के सेक्रेटरी 5-6 चेंज किए गए, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी दर्जनों चेंज किए गए। हर शोबे में इस लेवल पे खाड़ पछाड़ की गई है कि आप सोच नहीं सकते। अब इसी तरह जो DPOs हैं वो भी ग्रेड 18 के बंदे DPOs, ग्रेड 18 के बंदे DCOs, DC। तो मुझे बताइए कि जब सीनियर बंदा किसी खुडे लाइन सीट पे बैठा होगा और जूनियर बंदा एक एक्टिंग और कमांडिंग सीट पे काम कर रहा होगा, मुझे आप बताएं कि कोई गवर्नेंस की बेहतरी की उम्मीद हो सकती? तो इस लेवल पे पुलिस का बेड़ा गर्क किया गया, पुलिस के निज़ाम की दजियाँ उखाड़ी गईं और अभी तक मज़ीद उखाड़ी जा रही हैं। हर सूबे में आप देख लें, कोई बंदा जितने भी IG बन के बैठे हुए हैं ला माशाल्लाह को ग्रेड 22 का बंदा हो, जो मंजूर नज़र हैं पता नहीं किस वजह से, अल्लाह ही जाने। उनकी कारकर्दगी तो ऐसी कोई नज़र नहीं आती कि जिसकी बिना पे उनको वो सीटें दी जाएं। अब एक ही पीछे बचती है चीज़, वो है मंजूर नज़र होना। अब वो पता नहीं कौन सी चीज़ है कि वो किस वजह से मंजूर नज़र बन बैठे हैं, अल्लाह ही जाने। वो पैसे इनको दे रहे हैं या कोई और चीज़ें दे रहे हैं, ये खुदा बेहतर जानता है। निज़ाम पुलिस का इस टाइम हालत ये है कि सरेआम डकैतियाँ, दिन दिहाड़े लूट मार। अगर पुलिस से कहा जाए कि ये वहाँ पे मामला हो रहा है तो आगे से जवाब सीनियर अफसर जवाब पता क्या देता है? वो कहता है कि उनका आपस का मसला है, आपस का मसला, उनका पर्सनल मैटर है। तो मैंने एक पुलिस अफसर से कहा कि अगर उनका पर्सनल मसला है तो जब वो आपस में पर्सनल लड़ाई में कोई एक आधा बंदा मर जाए तो तुम वहाँ जाना मत, क्योंकि उनका पर्सनल मसला है, उनकी ज़ाती मसले हैं ना। यहाँ पर पुलिस का जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि दो रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े हैं, बंदा कत्ल हो गया, वजह पूछे थी, वजह कत्ल क्यों हुए? उनकी आपस की दुश्मनी थी, दो बंदों का आपस में लेन देन है, वो आपस में लड़ पड़े। पुलिस के बाद दरख्वास्त लेके गए, उनका ये पुलिस के आता नहीं इसमें, वो लड़ पड़े, उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। आप पुलिस वहाँ पहुँच जाती, क्या मसला था? वो जी इस तरह, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, इनका आपस का मसला था लेने देने का।
بھئی مجھے بتاؤ، جب صاحب ظاہر لڑائیاں تو ساری اسی بیس پہ ہوتی ہیں، ڈکیتی کا تم پرچہ ویسے نہیں کاٹتے، چوری تم سے کنٹرول نہیں ہوتی، باقی پیچھے یہی آپس کی لڑائیاں بچتی ہیں۔ تو پھر اگر آپس کی لڑائیوں میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں یا پرسنل معاملات ہیں پبلک کے، تو بھئی آپ ہو کس لیے؟ یہ ادارہ بنا کس لیے؟ اس ادارے کا لینا دینا کیا ہے ملک میں؟ بھئی معاملات تو سارے جہان کے آپس کے ہی ہیں، انہی کو ہی روک تھام کے لیے، انہی کی بہتری کے لیے پولیس کا ادارہ بنایا گیا۔ اگر پولیس کا ادارہ اس لیول پہ کام نہیں کرنا چاہتا تو میرے خیال میں اس ادارے کو ہونا نہیں چاہیے۔ ہر بندے کو کہہ دیا جائے کہ یار یہ جو تم پٹرول پہ ٹیکس دے رہے ہو، کپڑے پہ ٹیکس دے رہے ہو، جوتوں پہ ٹیکس دے رہے ہو، باقی جتنی بھی روزمرہ کی اشیاء ہیں ان پہ بھی ٹیکس دے رہے ہو، اور گاڑیوں پہ بھی 200-250 گنا ڈیوٹی دے رہے ہو، موٹر سائیکلوں پہ بھی ڈیوٹی دے رہے ہو، اب تو سائیکلوں میں بھی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ تو اگر یہ سارے کام پبلک سے تم نے اس طرح ٹیکس اکٹھا کر کے اور تمہارے گھروں کو ہی پالنا ہے، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ پبلک سے ہی کہا جاتا کہ وہ اپنی ایک یونٹی بنائیں اور یونٹی بنا کے پیسے اکٹھے کریں اور اپنی حفاظت کے لیے خود بندوبست کر لیں؟ جناب کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر حالات اس طرح آپ نے رکھنے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ تھا آپ کا دعویٰ ابھی تک، کیونکہ مختصر ہم نے کرنی ہے باتیں ڈسکس، تو اس لیے میں نے پولیس کے نظام کو آپ کے آگے رکھا کہ یہ ہے آپ کا پولیس کا نظام جس کو آپ نے تبدیل کرنا تھا۔ ابھی تک تو ایک اور نظام ہے پٹواری نظام، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بڑے دبنگ دعوے تھے اس نظام کو بہتر کرنے کے۔ اب آپ نے ذکر کیا ہے 50 لاکھ گھر کا، اللہ کی مہربانی سے 50 لاکھ تو دور کی بات تھی، 50 گھر بھی ابھی تک نہیں بن سکا، ابھی جا کے کچھ وہ بینک نے لون شروع کیے ہیں، لیکن بینک کے لون میں ان کا کیا کردار؟ بینک تو اس کو لون کر رہا ہے جو بندہ لون واپس کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تو بینک اپنی پالیسی بنا کے پیش کر دیں کہ بھئی جس بندے کو گھر بنانا ہے بینک اس کو لون کرے گا اور آپ اپلائی کریں، جو بندہ لون کی کیٹیگری پہ پورا اترا ہوا اس کو ہم لون دے دیں گے۔ تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی ایسا کمال نظر نہیں آتا آپ کی طرف سے خصوصاً کہ جو آپ، ہاں کمال یہ تھا کہ آپ گھر بناتے، جو بندہ اہل ہوتا اسے کہتے کہ آجا بھائی، جس طرح سابقہ حکمرانوں نے آشیانہ بنایا اور روزگار اسکیمیں بنائیں وہ گاڑیوں والی، تو اس طرح کی آپ کی بھی کوئی اسکیم ہوتی، اگر عقل ہوتی آپ کی کیبنٹ میں، تو وہ بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی سلسلہ بنا کے، انہوں نے بھی اس سے اربوں روپے بنائے تھے۔ یہ گھر کو انہوں نے اللہ بات سے نہیں دیے، گھر قرآن اندازی پہ ملے، گاڑیاں قرآن اندازی پہ ملیں، اور اپلیکیشن دینے کے ہزاروں روپے انہوں نے فیس رکھی تھی، لاکھوں لوگوں نے اپلائی کیا، اس سے اربوں روپے جمع ہوئے، اور بعد میں وہ گاڑیاں بھی لوگوں کی ہینڈ اوور کی گئیں، تو ایک اچھا سلسلہ چلا، وہ گاڑیاں کلیئر بھی ہو چکی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر بھی کوئی آپ کی کیبنٹ میں عقل اور شعور کی بات ہوتی تو وہ بھی کوئی اس طرح کا نظام لا کر 50 لاکھ گھروں کی تشکیل کہیں نہ کہیں کر پاتے، اور یہ تو پہلے سالوں میں ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ کو پرائیویٹ بینکوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کے پاس اپنے 2 بینک ہیں، نیشنل بینک اور پنجاب بینک اور سندھ بینک، ہر صوبے کا اپنا بینک موجود ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا تھا تو آپ وہاں پہ یہ کام کر سکتے تھے، آپ کے پاس اربوں روپے ریونیو جمع ہو جانا تھا جس سے آپ بہترین طریقے سے کام کر سکتے تھے۔ خیر، خلاصہ کلام ہم آگے چلتے ہیں 1 کروڑ نوکریوں کی طرف۔ اب جو 1 کروڑ نوکریاں ہیں ان کی داستان میرے بتائے بغیر پبلک کے سامنے ہے۔ انہوں نے روزگار دینے کی بجائے، نوکری دینے کی بجائے، کسی کے پاس کوئی تھی وہ بھی چھین لی۔ اس کی زندہ مثالیں آج ہم بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ میڈیا کا قصہ ہے، یہ بھی ایک ذرائع ابلاغ کا قصہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں، جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، آپ چیک کر لیں کہ میڈیا ہاؤس نے کتنے بندے فارغ کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریلوے سے ملازمین فارغ کیے، پی آئی اے سے فارغ کیے، اور باقی جو سٹیل ملز کے ملازمین فارغ کیے، اور بھی جتنے ہمارے اہم ادارے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں ملازمین اس طرح کر کے بے روزگار کر دیے، اور پی آئی اے سے ہزاروں ملازمین نکال کے اور ان کو جبری ریٹائرڈ کر کے کسی کو کہہ دیا کہ پی آئی کا خسارہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ سٹیل مل سے بندے نکالے، بھئی دیکھو آج تک سٹیل مل کی جو کمانڈ ہے وہ کس کے پاس رہی ہے؟ آج تک کوئی نہ کوئی فوجی اس کا کمانڈر رہا ہے سٹیل مل کو چلانے والا۔ اگر سٹیل مل کے یہ حالات ہوئے ہیں وہاں پر، مان لیا کہ وہاں کے ملازموں نے بھی بڑی افراتفری مچائی ہے اور آج ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب اپنے گھر کی راس کو خود ہی کھا جاؤ گے تو صاف ظاہر ہے یہ مسائل تو بنیں گے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ سابقہ دور حکومت میں حالات ان کی طرح نہیں تھے، حالات بہتر تھے۔ جو انٹرنیشنل رپورٹیں ہیں غربت کی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ حالات ان سے 100% بہتر تھے آج کی نسبت۔ آپ دیکھ لیں ڈالر اس ٹائم 181 روپے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو چیز جب ڈالر تھا سابقہ گورنمنٹ میں 100 روپے پہ،
جو چیز اس وقت 100 روپے کی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی آج 180 81 روپے کی امپورٹ ہو رہی ہے. اسی لحاظ سے ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے. جو 180 میں امپورٹ ہوتی تھی اس کے اوپر ٹیکس لگتا تھا تو وہ ٹیکس اگر 50% ڈیوٹی تھی تو وہ 50 روپے لگتا تھا. آج اگر 50% ڈیوٹی اگر ہو تو وہ 50 روپے کی بجائے وہ ٹیکس لگ رہا ہے کوئی 90 روپے. تو آٹومیٹک چیزیں تو بڑھتی جا رہی ہیں نا. اسی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. یہ جو بار بار لوگوں کو غلط قسم کا جھانسا دیا جاتا ہے نا کہ مہنگائی اس وجہ سے ہو گئی اور یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. بڑے بڑے رستوں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی باہر بھی مہنگائی ہوئی یہاں بھی ہوئی. بھئی آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے اور آپ کے بیڈ جو تھا نا بیڈ فائنانشل سسٹم اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے کہ آپ سے ڈالر قابو نہیں آیا. اگر آپ آج بھی ڈالر سابقہ جس ریٹ پہ آپ کو ملا تھا اگر آپ اسی ریٹ پہ لے آئیں آج بھی تو آپ کی آدھی مہنگائی تو آج کم ہو جائے گی. قرضے آدھے ہو جائیں گے. ہاں جی قرضے نیچے آ جائیں گے. مہنگائی آ گئی نا. آپ خام مال جو ہے باہر سے جو امپورٹ کر رہے ہیں ڈیزل جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تیل جو ہے تو آٹومیٹک 60 روپے پر ڈالر جب فرق بڑھ جائے گا اگر آپ سابقہ جگہ پہ لے آتے ہیں تو مہنگائی آٹومیٹک کم ہو جائے گی. کاروبار وہی ڈالر میں رہا. صاف ظاہر ہے پوری دنیا کی جو تجارت ہے وہ ڈالر میں ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ کام کرنے جوگے ہوتے اب آپ سے کام ہوا نہیں تو آپ کہتے ہیں اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا. یہ تو وہی بات ہے کہ وہ پہلوان کشتی میں جب تھے تو اس نے کہا کہ میں اٹھنا چاہتا تھا میرے اندر طاقت بھی ہے لیکن اس نے میرا جو ہے نا وہ اس نے مجھے پکڑا ہوا اس جگہ سے تھا کہ میں وہاں سے اٹھ نہیں سکا. تو بھائی اگر آپ بھی اگر اچھے پہلوان ہوتے اور اچھے کاریگر ہوتے حکومت چلانے کے تو آپ بھی ڈالر کو اس طرح پکڑ لیتے جس طرح پکڑنے کا حق تھا. سارا جہان اپنی معیشت کس طرح مضبوط کرتا ہے. ایک بزنس مین اپنے ادارے کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے سارے داؤ پیچ جو ہے نا وہ اپناتا ہے جس سے میرا ادارہ نقصان میں نہ جائے. اگر آپ کو بھی ملک چلانے کا ڈنگ ہوتا آپ نے صرف باتوں کے جو ہے نا وہ تیر پھینکے ہیں اور باتوں کی بچھاڑ کی ہے. آپ کے پاس کوئی ڈھنگ نہیں تھا ملک چلانے کا. نہ ابھی تک ہے نہ آئندہ کوئی امید ہے آپ سے اور نہ ہی آپ نے پچھلے 5 سال میں. آپ نے تو خود اس بات کا اقرار کیا سابقہ دور حکومت میں کہ اچھا ہوا ہمیں حکومت نہیں ملی. عمران خان صاحب یہ آپ کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو چلانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا. ابھی ہمیں ایک صوبے کی حکومت ملی ہم اس سے سیکھیں گے. آپ نے کمال کا سیکھا اور قوم نے کمال کا اس کا رزلٹ لیا آپ کے سیکھنے سے کہ قوم بھی ساری زندگی یاد کرے گی اور آپ کو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا کہ آپ کتنے خوبصورت اور اچھے وزیر اعظم تھے. تو میں یہ مختصر باتیں تھیں. تفصیل تو ویسے بڑی لمبی ہوتی ہے بات بتانے کے لیے لیکن آپ کی طرف سے یہ بھی بار بار کہ آپ ختم کریں پروگرام. تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آل پاکستان کسان اتحاد کے جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں ہمارے ممبرز ہیں یا جو پبلک ہمیں سنتی ہے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر کہ آپ آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں. بلدیات کا الیکشن آ رہا ہے. جو دوست اس سیاست کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے ان سے کہ آل پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے بلدیات میں آ کر الیکشن لڑیں. انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا ہم اللہ کے فضل سے ان ساری چیزوں کا آپ کو حل نکال کے دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ناز صاحب.